अंबरनाग मारिया ए हमीद का नावल। पहला पार्ट, मिस्र की मलका। फहरिस्त। मौत की गोद में, मिस्र का शहजादा। निफरीती, पुरइसरार मुलाकात। शाम का सफ़र। संदूकची का राज। फिरौन अखनातोन। शाही दरबार। फिरौन का कत्ल। तुम नहीं मरोगे। पहला पार्ट, मौत की गोद में। सुनो प्यारे बच्चों, इंसान की तारीख बड़ी बड़ी मज़ेदार, दिलचस्प और पुरस्कार कहानियों से भरी पड़ी है। तारीख हमें बताती है कि शुरू में इंसान देवताओं के आगे बच्चों की कुर्बानी दिया करते थे, उड़न खटोले बनाकर उड़ा करते थे, आदमी की खोपड़ी खोलकर इसे दोबारा जोड़ दिया करते थे। बाज़ किताबों में लिखा है कि बाबलोन नेनवा की वादी में सितारों से कुछ लोग उतर कर आए थे। मिस्र के जादूगर पत्थर में जान डाल देते थे। हमने आपकी दिलचस्पी और आपकी तारीखी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए दुनिया की सारी तारीख में से इंतहाई दिलचस्प, पुरस्कार और हैरत अंगेज़ कहानियाँ चुन ली हैं और आपको किस्सवार सुनाते जाएंगे। हमारी पहली कहानी कदीम मुल्क मिस्र से शुरू होती है। फिरौन को नजूमियों ने बताया है कि उसके यहाँ बेटा पैदा होगा जो उसे हलाक कर देगा। फिरौन की मलका अपने बेटे को खुफिया तौर पर एक नन्ही सी कश्ती में डालकर दरियाए नील की लहरों के हवाले कर देती है। वो लड़का मिस्र का शहजादा है, मगर एक माहीगीर के है कि वो फिरौन का बेटा है। वो अपनी मलका माँ से मिलता है। उसका बेवफा दोस्त फिरौन और उसकी मलका को कत्ल करवाकर खुद फिरौन बन बैठता है और अंबर को जलावतन कर देता है। अंबर अपनी माँ की कब्र पर जाता है। वहाँ एक मुक़द्दस आवाज़ उसे दुआ देती है कि वो कभी नहीं मरेगा और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। अंबर एक बादबानी जहाज़ पर सवार होता है। सुबह उठकर देखता है कि जहाज़ के सारे मल्लाह और कप्तान गायब हैं। वो जहाज़ पर अकेला है और जहाज़ बिखरे हुए समुंदर में अपने आप बहा चले जा रहा है। अब शुरू करते हैं पहला पार्ट, मौत की गोद में। मौत की गोद में। दरियाए नील बड़ी खामोशी से बह रहा है इस वक्त। मौत की गोद में। दरियाए नील बड़ी खामोशी से बह रहा है इस वक्त। आधी रात गुजर चुकी है। कदीम मिस्र के गहरे नीले आसमान पर सितारे सफ़ेद मोतियों की तरह चमक रहे हैं। ये ज़माना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं आज से 4,500 साल पहले का ज़माना है। हमारी तहज़ीब की तारीख़ शुरू हो रही है। ये मिस्र के फ़िरऔनों का ज़माना है। दरियाए नील के नीले पानी में सितारों का अक्स झिलमिला रहा है। दरिया के किनारे खजूरों के झुंड दूर दूर तक चले गए हैं। कहीं जैतून के दरख्तों के झाड़ हैं और कहीं अंजीर के दरख्तों के झुंड हैं। थेबस का शहर सो रहा है। दिन भर के थके मांदे लोग अपने अपने कच्चे पक्के घरों में आराम कर रहे हैं। सुनसान गलियों में किसी वक्त पहरेदार की आवाज़ गूंज जाती है। खून के तेल का लैंप जल रहा है। इस लैंप की रोशनी में एक उधेड़ उम्र की औरत लकड़ी के संदूक में से पत्थर मापने वाला फीता तलाश कर रही है। 12-14 बरस का एक नौ उम्र लड़का जिसका नाम अंबर है इसके पास खड़ा है। अंबर का बाप वहाँ से 4-5 मील दूर सहरा में एक एहराम में काम कर रहा है। अंबर के बाप का नाम रज्जाल है। वो एहराम बनाने में माहिर है। एहराम पत्थरों की इस तिकोनी इमारत को कहते हैं जिसमें मरे हुए फिरौन की लाश को दवाइयाँ लगाकर गुलामों, कनीज़ों और सोने चांदी के जेवरों के साथ दफन कर दिया जाता है। अंबर असल में इस बूढ़ी औरत और बूढ़े बाप रज्जाल का बेटा नहीं है। आज से 12-13 बरस पहले अंबर
انہیں دریائے نیل کی لہروں پر ایک ننھی سی کشتی میں بہتا ہوا ملا تھا۔ دریائے نیل کی لہروں پر ایک ننھی سی کشتی میں بہتا ہوا ملا تھا۔ وہ زمانہ مصر کے ایک ظالم فرعون کا زمانہ تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ اس کے محل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اسے زہر دے کر ہلاک کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ محل میں جو بھی نیا بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ 4-5 برس کے اندر اندر جتنے بچے محل میں پیدا ہوئے ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ آخر ایک رات عنبر فرعون کی ملکہ نفریتی کے ہاں پیدا ہوا۔ ملکہ کو معلوم تھا کہ فرعون کو پتہ چل گیا تو وہ اسے ضرور قتل کرا دے گا۔ اس نے اپنی ایک کنیز کے ساتھ مل کر بچے کو ایک ننھی سی کشتی میں لٹا دیا اور دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا کسان یا ماہی گیر کے ہاتھ آ جائے گا اور وہیں پرورش پائے گا۔ اس طرح وہ قتل ہونے سے بچ جائے گا اور کم از کم زندہ تو رہے گا۔ اگر خدا کو منظور ہوا اور زندگی رہی تو کبھی نہ کبھی اس کے بیٹے سے اس کی ملاقات ہو جائے گی۔ فرعون کو بچے کی پیدائش کا کوئی علم نہ ہوا۔ اسے یہی کہا گیا کہ ملکہ کے ہاں مردہ بچی پیدا ہوئی ہے جسے دفن کر دیا گیا ہے۔ ادھر ننھا عنبر شہزادہ گھاس پھوس کی بنی ہوئی چھوٹی سی کشتی میں دریا کی لہروں پر بہتا ہوا بہت آگے نکل گیا۔ دن چڑھا تو ادھیڑ عمر کا اہرام مصر کا انجینئر رجال دریا کے کنارے پتھر کٹوا رہا تھا کہ اس نے کشتی میں ایک بچے کو دیکھا۔ وہ اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیوی بچے کو دیکھ کر بہت خوش کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ اب عنبر اس گھر میں پل کر 14 برس کا ہو گیا تھا۔ اسے بالکل نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ ان کا بیٹا نہیں بلکہ انہوں نے عنبر کو دریائے نیل سے اٹھا کر پالا ہے۔ وہ رجال کو ہی اپنا اصلی باپ، اس کی بیوی کو اپنی ماں سمجھتا تھا۔ وہ دونوں بھی عنبر سے اپنے بچے کی طرح ہی پیار کرتے تھے۔ عنبر اپنے باپ کے ساتھ ہی بچپن سے کام کرتا آیا تھا۔ وہ بھی اہرام بنانے کا کام سیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے باپ سے جنگلی بوٹیوں سے دوائیاں بنانے، بیمار لوگوں کا علاج کرنے کا ہنر بھی سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس رات وہ اپنے باپ کے ساتھ شہر سے 4 کوس کے فاصلے پر ایک نئے اہرام کی تعمیر کر رہا تھا۔ اس کا باپ رجال ہمیشہ عنبر کو اپنے ساتھ کام پر رکھتا تھا۔ اچانک پتھروں کو ماپنے والا فیتا ٹوٹ گیا۔ عنبر کے باپ نے اسے گھر بھیجا کہ وہ صندوق میں سے نیا فیتا لے آئے۔ عنبر گھوڑے پر سوار ہو کر گھر آیا اور ماں سے کہا کہ اسے ابا جان نے نیا فیتا لینے بھیجا ہے۔ اس کی ماں نے صندوق میں سے تلاش کر کے نیا فیتا نکال دیا اور کہا، عنبر بیٹا، یہ لو فیتا اور ہوشیار رہ کر واپس جانا۔ عنبر نے ہنس کر کہا، فکر نہ کرو ماں، میں ایک انجینئر باپ کا بہادر بیٹا ہوں۔ خدا تمہاری حفاظت کرے بیٹا۔ عنبر نے فیتا جیب میں رکھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے دوڑاتے ہوئے دریائے نیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ اہرام کی طرف روانہ ہو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ زیتون اور کھجوروں کے جھنڈ، اندھیرے کی سیاہ چادر، مگر عنبر کو کسی قسم کا خوف یا ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اکثر راتوں کو کام کرتا رہتا تھا اور ادھر سے کئی بار گزرا کرتا تھا۔ راستے میں ریت کے اونچے ٹیلے کے دامن میں انجیروں کا ایک چھوٹا سا باغ تھا جس میں ایک جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں اناطول نام کا ایک درویش رہتا تھا۔ اناطول درویش عنبر سے بہت پیار کرتا تھا۔ عنبر نے دیکھا کہ اناطول اپنی جھونپڑی کے سامنے بیٹھا خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ عنبر نے گھوڑے پر قریب سے گزرتے ہوئے اسے سلام کیا اور آگے نکل گیا۔ اناطول نے آنکھیں کھول کر عنبر کو گھوڑے پر جاتے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اناطول درویش کو معلوم تھا کہ عنبر ملکہ نفریتی کا بیٹا ہے۔
وہ فرعون مصر کی اولاد ہے اور شہزادہ ہے تھا کہ عنبر ملکہ نفریتی کا بیٹا ہے۔ وہ فرعون مصر کی اولاد ہے اور شہزادہ ہے۔ وہ انجینئر رجال کا اصلی بیٹا نہیں ہے، مگر اس نے عنبر کو کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ مصر کا شہزادہ ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا عنبر کو بتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر فرعون کو پتہ چل گیا کہ اس کا بیٹا خفیہ طور پر رجال کے گھر میں پرورش پا رہا ہے تو وہ اسے گرفتار کروا کر ضرور قتل کروا دے گا۔ اب تک فرعون کتنے ہی محل میں پیدا ہونے والے شہزادوں کو قتل کروا چکا تھا۔ عنبر کو احرام اب سامنے نظر آ رہا تھا، جہاں اس کا باپ رجال دوسرے مزدوروں اور کاریگروں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ فرعون کے حکم سے اس کے بوڑھے دادا کے لیے یہ احرام خاص طور پر بنایا جا رہا تھا اس لیے فرعون آتون کے حکم کے مطابق احرام جلدی سے تیار کروایا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عنبر کے باپ رجال کو راتوں کو بھی کام کرنا پڑ رہا تھا۔ عنبر نے احرام میں پہنچ کر فیتا اپنے باپ کے حوالے کیا اور خود بھی اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ رجال بڑے بڑے کٹے ہوئے چورس پتھروں میں لوہے کی سینی سے نشان لگاتا جاتا تھا اور عنبر ان نشانوں پر یادداشت کے لیے سفید روغن پھیرتا جاتا تھا۔ دونوں باپ بیٹا احرام کے نچلے تہہ خانے میں کام کر رہے تھے۔ یہ وہ تہہ خانہ تھا جس کے اندر بوڑھے فرعون کی لاش کو تابوت میں بند کر کے رکھا جانا تھا۔ تہہ خانے کی دیواریں قیمتی پتھروں سے چن دی گئی تھیں۔ درمیان میں سنگ مرمر کا ایک شاندار چبوترا بنایا گیا تھا۔ اس چبوترے پر فرعون کے تابوت کو ہمیشہ کے لیے رکھ دیا جانا تھا۔ دیواروں کے طاقوں میں سونے کے شمعدان روشن تھے۔ اس تہہ خانے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جو ایک بہت بڑی پتھر کی سل تھی۔ تابوت کو اس سل کو آہستہ آہستہ اپنے آپ ہی بند ہو جانا تھا۔ اس کے بعد سل کو کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ بادشاہ مرتا تو اس کے نوکر کنیزیں، کھانے پینے کا سامان، برتن، آرام کرنے کا پلنگ، اس کے سونے جواہرات اس کے ساتھ ہی تہہ خانے میں دفن کر دیے جاتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد اگلے جہاں میں بادشاہ زندہ ہو جاتا ہے اور اسے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 5000 سال بعد آج کے زمانے میں جب ان اہرام مصر کی کھدائی ہوئی اور آثار قدیمہ کے ماہر تہہ خانوں کی پتھریلی سل توڑ کر اندر داخل ہوئے تو وہاں انہیں غلاموں اور کنیزوں کے لاشوں کے پنجر بھی ملے۔ ابھی تو ہم اس زمانے کا ذکر کر رہے ہیں جب یہ اہرام تعمیر ہو رہے تھے۔ عنبر اپنے باپ رجال کے ساتھ کام کر رہا تھا کہ ان کے گھریلو ملازم پول کا چبوترے پر رکھی جانے والی سنگ مرمر کی سفید سل اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے سنگ مرمر کی سل زمین پر رکھی اور اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پونچھ کر بولا، بڑے آقا، بادشاہوں کے مقبرے بناتے بناتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئی ہیں۔ اگر میں بادشاہ ہوتا تو کبھی اپنا مقبرہ نہ بناتا۔ رجال نے مسکرا کر کہا، پول کا، اگر تم فرعون ہوتے تو میں تمہارا مقبرہ بڑا شاندار بناتا۔ عنبر نے کہا، پول کا، کیا خبر اگلے برس تم بادشاہ بن جاؤ۔ ملازم پول کا، جس کی عمر 40 برس تھی اور جو ایک بیل کی طرح ہٹا کٹا تھا، ہنس کر کہنے لگا، چھوٹے آقا عنبر، میری اتنی قسمت کہاں کہ میں بادشاہ بن جاؤں۔ میں تو غلام پیدا ہوا ہوں اور غلام ہی مروں گا۔ بوڑھے رجال نے کہا، فکر نہ کرو پول کا، میں تمہاری لاش کو خنود کروا کر بادشاہوں کے مقبرے میں ہی دفن کر دوں گا۔ پول کا کہکہا مار کر ہنسا اور بولا، بڑے آقا، یہ پتھر دل مقبرے بادشاہوں کو ہی سلامت رہیں۔ میرے لیے مٹی کی کچی قبر ہی بہت ہوگی، مگر کبھی کبھی دل میں خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی بادشاہ ہوتا، پیٹ بھر کر مور، ہرن اور تیتر کا گوشت کھاتا
خرطوم کے سیب اور یروشلم کی میٹھی انجیریں کھاتا اور نرم نرم بستر پر سوتا، اور غلام مور کے پنکھوں سے مجھے ہوا دے رہے ہوتے۔ بوڑھے رجال نے زیر لب مسکرا کر کہا، اچھا ابھی تو اٹھ کر باہر سے پتھر اٹھا کر لاؤ، بادشاہ بننے کا خواب پھر دیکھ لینا۔ پولکا زمین پر سے اٹھا اور اتنا کہہ کر باہر نکل گیا۔ ہائے ری قسمت، بیچارے پولکا، تیری قسمت میں تو پتھر ڈھونے ہی لکھے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد بوڑھا رجال اور امبر دیر تک ہنستے رہے۔ پولکا ان کا بڑا وفادار ملازم تھا۔ امبر چھوٹا سا تھا جب رجال نے یہ غلام بابل کی منڈی سے خریدا تھا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے شہروں میں ہر سال منڈیاں لگتی تھیں، جہاں گائیں، بھینسوں اور گھوڑوں کے ساتھ ساتھ غلام بھی بکا کرتے تھے۔ لوگ گھوڑوں اور مویشیوں کے ساتھ ساتھ اپنی پسند کے غلام بھی خرید کر گھروں کو لے جاتے تھے۔ امیر لوگ ان غلاموں سے بڑا سخت کام لیتے تھے۔ وہ دن بھر ان سے کھیتوں میں ہل چلواتے، گوڈی کرواتے، باغوں میں جانوروں کی طرح کام کرواتے اور بہت کم کھانے کو دیتے۔ سخت محنت اور کم خوراک کی وجہ سے غلام بہت جلد بیمار اور کمزور ہو کر مر جاتے۔ مگر بوڑھا رجال پولکا غلام سے بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ وہ جو خود کھاتا وہی اپنے غلام پولکا کو دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ پولکا اپنے آقا رجال اور اس کے بیٹے امبر اور اس کی بوڑھی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، ان کے ذرا سی تکلیف پر اپنی جان قربان کرنے پر بھی تیار ہو جاتا۔ بوڑھے رجال نے پولکا غلام کو بھی نہیں بتایا تھا کہ امبر اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے، بلکہ مصر کے شاہی محل کا شہزادہ ہے۔ امبر کی ننھی سی کشتی میں سے اسے جو شاہی مہر ملی تھی وہ اس نے اور اس کی بیوی نے ایک پرانے صندوق میں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ رات بھر احرام میں کام کرنے کے بعد صبح کے وقت رجال، امبر اور پولکا واپس اپنے گھر آ گئے۔ امبر کی ماں نے ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ ناشتے میں اونٹ کے پائے کا شوربہ اور خمیری روٹی تھی۔ سب نے مل کر ناشتہ کرنے کے بعد سب لیٹ گئے۔ امبر سو کر اٹھا تو دوپہر ہو رہی تھی۔ اس کا باپ رجال اور غلام پولکا ابھی تک سو رہے تھے۔ اس کی ماں دوپہر کا کھانا تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ امبر نے غلیل ہاتھ میں لی اور باہر نکل آیا۔ پیچھے سے اس کی ماں نے آواز دی، بیٹا امبر، زیادہ دور نہ جانا، کھانا لگنے میں تھوڑی دیر ہی ہے۔ میں دریا کے کنارے مرغابیاں مارنے جا رہا ہوں، ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اس کی ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر امبر کو روکا بھی تو وہ نہیں رکے گا۔ امبر آخر شہزادہ تھا، ضد اور دلیری اس کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ شکار کا بھی بہت شوقین تھا، گھڑ سواری بھی بہت پسند کرتا تھا، مگر اس وقت وہ پیدل ہی غلیل ہاتھ میں لیے دریائے نیل کے کنارے کنارے چل پڑا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ آسمان پر خلاف معمول ہلکے ہلکے بادل چھا رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دریائے نیل کا پانی بڑے سکون سے بہہ رہا تھا اور ماہی گیر کشتیوں میں بیٹھے مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ امبر کو پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ امبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ بوڑھا گوگوش تھا جو گھوڑوں کا چارہ فروخت کرتا تھا اور اس وقت اپنے مکان کے آگے اگی ہوئی انگور کی بیل کو پانی دے رہا تھا۔ سلام چچا۔ جیتے رہو امبر بیٹا، کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ مرغابیوں کا شکار کھیلنے جا رہا ہوں چچا۔ بیٹے، جانوروں کو نہ مارا کرو، یہ تو قدرت کی معصوم بھولی بھالی نشانیاں ہیں۔ چچا کیا کروں، مجھے شکار اچھا لگتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے امبر بیٹا، مگر کبھی کبھی جانوروں سے پیار بھی کیا کرو، یہ اچھی بات ہے۔ ابھی تو شکار کر لوں چچا، پھر پیار بھی کر لوں گا۔ تمہاری مرضی بیٹے، ویسے تم ہمیشہ من مانی کرتے ہو اور یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک دریا کے اوپر کی طرف سے شور سا مچا اور ماہی گیروں نے اپنی کشتیاں کناروں کی طرف لانی شروع کر دی۔ پھر شاہی غلاموں کا ایک بیڑا آیا، اس نے ماہی گیروں کو ہنٹروں سے مارنا شروع کر دیا۔ کمینوں، بھاگو یہاں سے، تمہیں معلوم نہیں شاہی ملکہ کی سواری آ رہی ہے، بھاگو، دفان ہو جاؤ یہاں سے۔ ماہی گیروں میں افراتفری مچ گئی اور دیکھتے دیکھتے دریائے نیل کی سطح بالکل خالی ہو گئی۔
امبر نے گوگوش سے پوچھا، یہ شاہی سواری کس کی آ رہی ہے بابا؟ میرے خیال میں ملکہ نفریتی کی سواری آ رہی ہے۔ اندر آ جاؤ امبر، یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ابھی شاہی غلام ہنٹر لے کر آ جائیں گے۔ امبر نے ضد کی کہ وہ وہیں کھڑا رہے گا اور دیکھے گا کہ کون غلام اس کو ہاتھ لگاتا ہے، مگر گوگوش اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں معلوم نہیں جب ملکہ کی سواری آتی ہے تو دریا پر کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی؟ امبر خاموش رہا اور کھڑکی کے سوراخ میں سے دریا کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں دریا کے اوپر کی جانب سے ملکہ نفریتی کا شاہی بجڑا نمودار ہوا۔ جب وہ گوگوش کے مکان کے قریب سے گزرا تو امبر نے دیکھا کہ سینکڑوں کنیزوں کے جھرمٹ میں مصر کی باوقار ملکہ ایک عالی شان عمارت میں بیٹھی ہے اور کنیزیں مور جھل رہی ہیں اور بار بار ارد گرد خوشبودار عطر چھڑک رہی ہیں۔ کافی فاصلے پر آگے آگے غلام اور فوج کے سپاہی راستہ صاف کرتے جا رہے ہیں۔ اچانک امبر نے دروازہ کھولا اور دوڑ کر دریائے کنارے جا کھڑا ہوا۔ یہ بڑی جرت کا کام ہی نہیں تھا بلکہ شاہی سواری کے خلاف ایک بہت بڑا جرم تھا۔ ملکہ نے دیکھا کہ 14 برس کا ایک گزرتے دیکھ رہا ہے۔ ایک دم فوج کے سپہ سالار آگے بڑھا اور اس نے امبر کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ ملکہ نے اسے ہاتھ سے روک دیا۔ لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ امبر نے ملکہ نفریتی کے حضور پیش کیا گیا۔ امبر اسی ملکہ نفریتی کا بیٹا تھا مگر وہ اس سے بے حب تھی۔ ماں شاہی ملکہ کے لباس میں تھی اور بیٹا ایک معمولی کپڑوں میں ننگے پاؤں گلیل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ لیکن خون آہی خون ہوتا ہے، ماں کے خون نے ایک بار تو جوش مارا۔ وہ ٹکٹکی باندھے امبر کی نیلی آنکھوں اور سیاہ ریشمی بالوں کو دیکھنے لگی، پھر بولی، تم کون ہو؟ امبر نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، میں رجال احرام بنانے والے کا بیٹا ہوں۔ ملکہ، تم شاہی سواری کو دیکھ کر چھپے کیوں نہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ ملکہ کی سواری کے وقت کر دیا جاتا ہے؟ مجھے معلوم تھا ملکہ عالیہ، تو پھر تم مکان سے باہر کیوں آ گئے؟ ملکہ عالیہ کی شاہی سواری دیکھنے باہر آ گیا تھا، اور اگر تمہیں سپاہی قتل کر دیتے؟ میں ان کا مقابلہ کرتا ملکہ عالیہ۔ یہ ایک دلیرانہ جواب تھا۔ ملکہ کے خون نے ایک بار پھر جوش مارا۔ اس وقت اس قسم کا جواب مصر کا ایک عام لڑکا ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ ملکہ نفریتی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اتنے میں سپہ سالار نے جھک کر عرض کی، ملکہ عالیہ محل میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ ملکہ مصر جیسے خیالات سے چونک اٹھیں۔ ہاں ہاں، شاہی سواری کو چلنے کا حکم دیا جائے۔ پھر وہ امبر کی طرف دیکھ کر بولی، لڑکے تمہارا نام کیا ہے؟ امبر۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ امبر نے جھک کر ملکہ کو سلام کیا اور اپنے مکان میں آ گیا۔ شاہی سواری آگے چل پڑی۔ ملکہ نفریتی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے اپنا بیٹا اپنا جگر کا ٹکڑا یاد آ رہا تھا جس کو اس نے قتل ہونے سے بچانے کے لیے دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کا بیٹا مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، وہ ضرور کسی نہ کسی ماہی گیر کے ہاں پرورش پا رہا ہے۔ ملکہ نے 10 برس تک خفیہ طور پر اپنے بچے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بے پناہ کوششیں کی تھیں مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی تھیں۔ امبر کو دیکھ کر جانے اسے اپنے بچے کا خیال آ گیا۔ وہ سوچنے لگی کہیں امبر ہی اس کا بیٹا تو نہیں، مگر یہ کیسے ہو سکتا